बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज के दिन की बात करें तो वैसे रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है जुम्मतुल मुबारक का। और हमेशा आपको पता है प्रोग्राम के आगाज़ में कहती हूँ कि जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें। एक रूह को हमें सुकून चाहिए होता है। हम कहते हैं आजकल हमारी रूह बड़ी बेताब है, बड़ी बेचैन है, एक अजीब सी बेचैनी है, सुकून नहीं मिल रहा, एंजाइटी डिप्रेशन का हम शिकार हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि जैसे दिन का आगाज़ होता है, हमारी आंख खुलती है, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। नमाज से दिन का आगाज़ नहीं हो रहा, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ नहीं हो रहा। तो जब ऐसी रूटीन होगी तो यकीनन प्रॉब्लम इश्यूज़ तो ज़िंदगी में आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की तमाम तर प्रॉब्लम हल हो जाएँ, रूहानी सुकून आपको मिले, तो उसके लिए ज़िक्र इलाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जुम्मतुल मुबारक आज खूबसूरत रहमतों वाला दिन है, तो आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम दें। आज यकीनन ऐसा करें कि आप दुरूद पाक का कसरत से विर्द करें, नमाज की पाबंदी करें, दुआ करें। और दुआओं की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए जब हम दुआ करते हैं, उनको दुआ में शामिल रखते हैं, तो अपने लिए ना मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। और ख़ासकर मैं कहूँगी तो सच सवेरा की टीम और सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए जो है वो ज़रूर ख़ुसूसन जो है वो दुआ कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों को दुआ में शामिल रखेंगे तो आपको अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो तीसरा उसकी जाके सुलह क्यों नहीं करवाता। हम कहते हैं ये तो मेरा काम ही नहीं है, लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, पता नहीं उनका आपस का कोई मसला होगा, कोई आपस के मामला होंगे, खुद ही हल कर लेंगे, मैं कौन होता हूँ उनकी जाके सुलह करवाने वाला। तो ये जो चीज़ें हैं इस्लाम कहीं नहीं कहता। इस्लाम तो कहता है कि दो ग्रोहों में लड़ाई हो रही हो तो आप जाके उनकी सुलह करवाएं, और यकीनन इसका अज्र सवाब भी है। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में इस्लामी अक़ुवत अगर देखें तो इस्लामी तालीमात के अंदर, कुरान के अंदर तो वाज़ेह है, लेकिन फिर भी आज हम इन डिटेल अपने मेहमानों से जानेंगे और बताएंगे, मैं आप हम सब जानेंगे कि कैसे इस्लामी अक़ुवत की जो अफादियत है, जो अहमियत है, जो इस वक्त हालात हाज़रा की ज़रूरत है, उसको जानना, समझना, पहचानना और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमल करना, ये कितना ज़रूरी। हम बातें कर देते हैं, हमें शायद कहीं ना कहीं ये पता भी होगा कि इस्लामी अक़ुवत का, भाईचारे के जो इस्लाम में अहकामात जारी किए गए हैं, जो इसकी ज़रूरत है, जो इसकी अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल अमलन, जब इसे अडॉप्ट करने की, अपनी शख्सियत में ढालने की हम बात करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम जो है इसका फ़ुक़दान हर इंसान की शख्सियत में देखने को आ रहा है। तो उसका ये जो फ़ुक़दान, इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं प्यार मोहब्बत से रहना। इस्लाम भी यही दर्स देता है और यकीनन इसी से ही ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। तो जनाब इसी पे आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, इस्लामी अक़ुवत के बारे में जानेंगे, इसकी अहमियत के बारे में जानेंगे, इसकी अफादियत, इसकी फ़जीलत, इसकी जो आज ज़रूरत है वो किस कदर ज़्यादा है, और कैसे अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, सबको इससे आगाह किया जाए। तो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यकीनन हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दीगर टीवी चैनल्स पे आप उन्हें देखते हैं, मुख्तलिफ़ खुतबात में आप उन्हें देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स के साथ जो है वो हमें कोई भी टॉपिक हो, किसी भी बात पे उनसे रहनुमाई लेनी हो तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें गाइड करते हैं। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं जी, फ़िदा हुसैन मुदाहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, यकीनन आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी डॉक्टर अज़ीज़ फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, आप बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखते हैं और बड़ी स्पेशल फरमाइश पे सच टीवी में आते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, और बहुत ही कहूँ तो चहते हैं सच टीवी के नात ख्वाह हैं आप जी। कारी इनामुल हक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। गुजारिश करूँगी कि हमेशा की तरह जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो आप हम्द बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। तेरी शान जल्ला जलालुहु मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू,
تیری شان جلا جلالہ، تیری ذرہ ذرہ میں ہے نمو، تیری شان جلا جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا ہے، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا ہے، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلالہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، آغاز کرتے ہیں علامہ فدا حسین مطہری صاحب آپ سے۔ یقیناً دین اسلام کی بات کریں، ایک سچا دین ہے، پوری زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کے تمام تر احکامات ہمارے سامنے ہیں، اسلامی اخوت کا مطلب کیا ہے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ اسلامی اخوت بہرحال کوئی ایسا پیچیدہ مفہوم نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے، یہ ایک انتہائی واضح اور روشن موضوع ہے جو ہر مسلمان اس بات کو آسانی سے سمجھتا بھی ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ جی، قرآن حکیم اخوت کی بنیاد رکھتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی ہیں جی، اور تم بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی رکھو۔
اخ سے ہے اخوت، بھائی سے ہے، اور بھائی چارگی کا نام ہے اخوت، اور اس کی بنیاد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے صرف چند مہینے بعد مدینہ کے اندر رکھی ہے۔ جی اس کو عقد المواخات بھی کہتے ہیں اور مواخات مدینہ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ کے اندر بھائی چارگی کا اہتمام کیا آپ نے۔ 90 افراد تھے صحابہ کرام کے، جن میں آدھے مہاجرین تھے، آدھے انصار تھے مدینے والے۔ جی سرکار دو عالم نے ان میں کے دو کو آپس میں بھائی بنا دیا، اور خود علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھائی بنایا۔ تو اس طرح سے اخوت کی، اسلامی اخوت کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں تک اس کو فروغ ملا کہ شروع میں یہ بھائی آپس میں جو بنا دیے گئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو وارث بھی سمجھنا شروع کیا۔ صحیح۔ وراثت تک کبھی ارادہ کر لیا کہ اب میرا بھائی فوت ہوگا یا دوسرا بھائی فوت ہوگا تو اگلا اس کا وارث ہوگا۔ صحیح۔ مگر قرآن حکیم نے بعد میں وراثت کو اور محرمیت کو استثناء کیا کہ وراثت نہیں ملے گی اس سے، یعنی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہوں گے، مگر باقی سارے حقوق میں بہن بھائی ہوں گے، بھائی ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے۔ اگر اخوت بنائی ہے تو یہ جو اخلاقی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ اس سے عدل و انصاف کی فراہمی میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس سے جو بہت ساری جو مشکلات ہیں ہمارے معاشرے کی یا پچھلے معاشروں کی مشکلات تھی، وہ آپس کی قدورتوں اور نفرتوں کی وجہ سے تھی۔ عرب کے اندر جانتے ہیں ہمارے ناظرین محترم آپ کے کہ عرب کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں اور اتنی بڑی جنگیں ہوتی تھیں، 40 سال وہ جنگیں جاری رہتی تھی، اور اس سب جنگوں کی وجوہات اگر تلاش کی جائیں اور اسباب تلاش کیے جائیں تو ان کی بنیاد میں نفرت ملتی تھی، ان کی بنیاد میں ایک دوسرے سے دوری ہوتی تھی۔ بالکل۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نفرت اور فساد کی جڑ کو کاٹ دیا، اخوت قائم فرمائی، بھائی چارگی قائم فرمائی، محبت اور الفت کی فضا قائم فرمائی، ایثار اور قربانی کی فضا قائم فرمائی، اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہونے کو لازم قرار دے دیا۔ فرمایا من اصبح، جو ایک صبح بھی گزارے، ایک دن بھی گزارے، ولم یہتم بامور المسلمین، اور وہ مسلمانوں کی فکر میں نہ رہے، فلیس بمسلم، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جو واقعی معنوں میں دوسرے کی فکر میں رہے، دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر میں رہے، دوسرے کی پریشانی دور کرنے کی فکر میں رہے، وگرنہ حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے اس وقت، اور اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم ہمدرد دکھنا چاہتے ہیں، اچھا دکھنا چاہتے ہیں، نیک دکھنا چاہتے ہیں، مگر نیک بننا نہیں چاہتے ہیں، اور ہمدرد بننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمدرد بنتے نہیں ہیں، بنتا ہوا دکھانا چاہتے ہیں، ایک دکھاؤ۔ یہ اس چیز نے مسلمانوں کے معاشرے کو بہت کمزور کر دیا، اور اس کی واضح مثال اس وقت فلسطین ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر 57 اسلامی ممالک میں کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی ایسے ان کی حفاظت کے لیے اہتمام نہیں ہے، کوئی ایسا بندوبست نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اس اخوت کی کمی کی وجہ سے ہے جو مدینہ میں جس کی بنیاد رکھی تھی، جس سے اسلام نے اور مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی کہ کئی سو سال اس کے بعد مسلمانوں کی پوری دنیا کے اوپر فکری طور سے اور دیگر جو حوالوں سے حکمرانی رہی، اور عروج کی طرف مسلمان گئے۔ جب تک اخوت کے بندھن میں بندھے رہے مسلمان، وہ عروج کی طرف جاتے رہے۔ اندلس پہ 700 سال حکمرانی کی، اسپین پہ، اور اس کو ایسا
बना दिया कि यूरोप के मौजूदा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो स्पेन को या ना अंदलुस को देखने के लिए जाते थे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी ऐसे कि यहाँ मुसलमानों ने कैसी तरक्की की है। ये तरक्की उनकी किसी सन्नती तरक्की की वजह से नहीं थी, सन्नती तरक्की भी थी ठीक है, मगर अखुवत के नतीजे में अखुवत की थी, वजह से, अखुवत की। बिल्कुल। आज अगर हम तरक्की भी करना चाहते हैं तो अपने आपस में अखुवत कायम करें, कायम करने की अपने आपस की अखुवत को मजबूत तर करें। कुरान पर अगर इसी आयत के ऊपर हम अमल करें अखुवत के माने में कि मोमिन आपस में भाई हैं, बिल्कुल, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, तो हमारे माशरों से निसफ से ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब, यही बात आपकी तरफ लेकर आते हैं। आगा साहब ने बड़ा खूबसूरत आगाज़ किया इस मौजू का। यकीनन जब हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं, कुरान को देखते हैं और उसमें जो तालीमात हमारे लिए रखी गई, जो इरशाद फरमाया गया, आज मुआशरे में जो एक बदअमनी की फ़िज़ा, मार धाड़, एक लड़ाई झगड़ा, अदम बर्दाश्त, वो इस्लामी अख़ुवत भाईचारे का जो दर्स इस्लाम ने, इस्लामी तालीमात ने दिए, आज हम उसे भूले बैठे हैं। शायद यही वजह है मुआशरे में बिगाड़ की। कितनी ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत है इस वक्त हमारे मुआशरे को इस्लामी अख़ुवत को पढ़ने की, जानने की और अडॉप्ट करने की, बताइए। मैं समझता हूँ कि हम जिस ज़माने में सांस ले रहे हैं ये अलमियों का ज़माना है और जिस बहुत अहम मसले की तरफ आपने निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको हम नज़रअंदाज कर सकें। हमारे मुआशरे में इंतशार है, हमारे मुआशरे में बदअमनी है, अच्छा इत्तफाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अब जो एक और जिन सूरत हाल का गंभीरता ये भी है कि करीबी रिश्तेदारों में वो मोहब्बत बरकरार नहीं है। अब बहुत सारी फैमिलीज का जायजा बिल्कुल, यानी अपने खूनी रिश्तों के अंदर, खूनी रिश्तों के अंदर, और खूनी रिश्ते भी क्या, भाई बहन, बाप बेटा, माँ बेटी, बिल्कुल ठीक है जी, या जो हमारे जो ददयाल के रिश्ते हैं या ननिहाल के खूनी रिश्ते हैं, करीबी रिश्तों की जो बात करें। अब एक घर है, उस घर के अंदर जॉइंट फैमिलीज 5 रह रही हैं, तो वो 5 फैमिलीज नहीं रह रही, 5 अजनबी जो कुंबे हैं ना वो वहाँ पर रह रहे हैं। यानी हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हम कहते हैं कि ये जो गली से गुजरने वाला कोई बंदा है ना, उसके साथ तो हम 100 रियायतें भी बरकरार रखते हैं, उसको बहुत सारे कंसेशनल मार्क्स दे देते हैं, उसकी बहुत सारी गलतियां नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो अपना भाई है, अपनी बहन है, हम कहते हैं कि उसको तो हमने ना 1% भी उसको रियायत नहीं दी। ये सफाकियत है और ये ऐसे नहीं दाराई मुआशरे में। ये बाकायदा इसके लिए यूँ समझें कि एक मुद्दत गुजरी है तो ये इस रवैये के अंदर मैच्योरिटी आई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इस वक्त हमारे मुआशरे में इस्लामी अख़ुवत की कितनी ज़रूरत है इस पर नाज़रीन इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है, हालात हाज़िरा से रिलेट करते हैं, क्योंकि हमें यकीनन ज़रूरत महसूस हुई कि जब हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं, कुरान को देखते हैं, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के कितने खूबसूरत सुनहरे असूल जो हैं वो वाज़े कर दिए गए, तमाम तर कवानीन वाज़े कर दिए गए, लेकिन फिर भी जब आज माशरे में देखते हैं, इस्लाम हमें दर्स देता है इस्लामी अख़ुवत का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत से रहने का, लड़ाई झगड़ा ना करने का, अदम बर्दाश्त का जो हम मुज़ाहरा कर रहे हैं, इस्लाम इसका दर्स हमें नहीं देता। तो इसी पे हम बात करें। डॉक्टर साहब, आप से डिस्कशन हो रही थी कि कितनी अहमियत और ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुआशरे को इस्लामी अख़ुवत को समझने की। जी, ये एक छोटी सी बात मैं पिछली बात के साथ जी ज़रूर। 2 जो चीज़ें हैं उससे हमें मतलब कौमी तौर पर गुरेज करने की ज़रूरत है। एक तो बंदा दूसरे के बारे में बार बार सोचता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है या तुम तो बिल्कुल पागल हो, बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या पता। हाँ। भाई देखें, हर एक का दिमाग ठीक है, कोई पागल नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे सब समझदार हैं। जिस बंदे ने आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है, आप उसको इल्मी अंदाज में सुने, आप उसके बारे में सुनने से पहले कोई फैसला ना करें, इतने बायस्ड ना हो। क्या पता उसकी बात माकूलियत के लिहाज से आपकी बात से कई गुना ज़्यादा बेहतर। लेकिन हम मिन हैसुल कौम हमारा ये अलमिया बन गया है कि मैं अगर इस स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं समझता हूँ
کہ سچ ٹی وی کے ان سارے جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں نا، اگر ان میں کوئی ایک سیانہ ہے نا، واحد سیانہ، تو وہ میں ہوں، باقی سارے ایسے ہی ہیں۔ اور بھائی یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت لیکن یہ بڑا، آج معاشرے میں یہ المیہ بن چکا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، فکری مغالطہ کہہ لیں، علمی مغالطہ کہہ لیں، تہذیبی مغالطہ کہہ لیں، کہ اس دور میں علامہ صاحب بیٹھے ہیں، جی علامہ صاحب کا ایک اپنا ایکسپوجر ہے، ان کا ایک اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، یہ اس شعبے میں ایک بنیادی علم رکھتے ہیں، بالکل، تو مجھے ماننا چاہیے۔ بلکہ اگر یہ سمجھوں ان کے سامنے کہ میں طالب علم ہوں، علامہ صاحب بول رہے ہیں، تو یقین مانیں اس سوچ کے بعد جب میں ان کو سنوں گا تو ان کی کتنی باتوں سے میں لرن کروں گا۔ بے شک، میں ایک سکول میں پرنسپل ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اپنے بچے سے سیکھتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہوں، کیونکہ میں ذہن کھلا رکھتا ہوں، میں کبھی نہیں سمجھتا کہ جو میرا طالب علم ہے وہ ہر لحاظ میں مجھ سے بہتر نہیں ہے، وہ بہت ساری باتوں میں مجھ سے بہتر ہے۔ کس طرح؟ بعض اوقات وہ جملہ ایک بولے گا اور جملے میں کوئی ایک ایسا لفظ اس شائستگی کے ساتھ ادا کرے گا کہ مجھے بڑا لطف دے گا، تو مجھے وہ سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ معاشرہ ہمارا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خونی رشتوں سے لے کر باقی جو ہمارا اوورال معاشرہ تتر بتر کا شکار ہے، ہم کیوں کہتے ہیں اس زمانے میں کہ یار ذہنی طور پر بہت پریشان ہیں، ہمیں ذہنی طور پر مطمئن بندوں کی تعداد اگر آپ گنے تو شاید انگلیوں پر بھی گنی جا سکے، یا شاید اس سے بھی کم، بہت کم۔ زیادہ تر کیوں تتر بتر ہو گئے ہیں، کیوں منتشر خیالی کا شکار ہو گئے ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پر پریشان کیوں ہو گیا؟ اخوت کا رستہ چھوڑ دیا ہے، بھائی چارے کا رستہ چھوڑ دیا ہے، دوسروں سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے، ہم دراصل نرگسیت کا شکار ہو گئے ہیں، ہم خود سے محبت کرنے والے بن گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں خود غرض، جی خود غرض، ہم ہی سب کچھ ہیں، اگر ہم محبت کریں گے تو بھی خود سے کریں گے، فائدہ پہنچائیں گے تو بھی اپنے آپ کو پہنچائیں گے، اچھا سوچیں گے تو بھی اپنے بارے میں سوچیں گے۔ اب ذرا اس چیز کو آپ اسلامی تناظر سے دیکھیں، اسلام تو قربانی کا نام ہے، اسلام تو دوسروں کو عزت دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ صاحب زیادہ تائید کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے، ہم میں سے نہیں۔ کتنا ایک حدیث ہے، اس حدیث پر عمل کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ ہم دراصل کسی کو عزت دے کر خوش نہیں ہوتے، ہم کسی کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے، ہم حسد کرتے ہیں، ہم دشمنی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے وہ جو ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں، جو ہمارے یعنی کہ شعور کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک غلط بات آ گئی ہے، اس نے ہمیں خود ہی جلا کے رکھ دیا ہے، اور ہم معاشرے میں اپنے دشمن خود ہی ہیں، آپ ہی ہیں، اپنے دشمن خود ہیں، ہم نے اپنے اندر کو جلا کے یعنی کیا کہنا چاہیے کہ کالا کر کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی اپنے دل کو روشن کر کے رکھیں، آپ کو بہت ساری روشنیاں نظر آئیں گی۔ ایک میں نے کسی بندے کا پڑھا ہے کہیں پر اخبار میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے نا علم کہاں سے حاصل کیا، تو کہتے ہیں کہ میں جب میری امی مجھے بھیجتی تھی نا بازار کہ جاؤ جی کوئی آلو لے آؤ یا پیاز لے آؤ، تو ہمارے وقتوں میں نا اخبار کے لفافے ہوتے تھے، تو میں وہ لے کر آتا تھا اور امی سے کہتا تھا کہ یہ آلو آپ رکھ لیں اور یہ لفافہ مجھے دے دیں، اخبار مجھے دے دیں۔ ہاں جی، کیوں؟ امی کہتی تھی کیوں؟ میں کہتا کہ میں اس کو پھر کھولتا تھا، کھولنے کے بعد میں اس کو پڑھتا تھا، وہ کہتے ہیں انقلاب فرانس میں نے وہاں سے پڑھا ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جب آپ کسی کو اس قابل سمجھے نا، یہ گلدان پڑا ہے، میں اس گلدان سے یہ سیکھ رہا ہوں کہ بھئی آپ ایسے اپنے آپ کو رکھیں کہ دوسرے آپ کو دیکھ کر خوش ہوں، کیا بات، آپ اس کا حسن جو ہے وہ مجھے متاثر کر رہا ہے، تو آپ اپنے اندر حسن رکھیں، آپ گفتار کا، کردار کا، رویے کا، رواداری کا، محبت کا، اخوت کا، وہ خود بخود معاشرے کے اندر روشنی پھیلائے۔ بہت خوب، بہت خوب علامہ صاحب کے خوبصورت انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے۔ یقیناً اگر یہ پیار محبت، یہ خوبصورتی، یہ حسن اخلاق، یہ برداشت، یہ پیار محبت، یہ شفقت، یہ جو نرم بول ہیں، برداشت کرنا، درگزر کرنا، دوسروں کی کامیابی پہ خوش ہونا، اپنے ساتھ انہیں ساتھ لے کر چلنا کیونکہ وہ بھی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکے، تو یقیناً معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ ایک روحانی سکون، ایک حقیقی سکون جو ہے ہمیں چاہیے مل سکتا ہے۔ بات یہاں پہ میں تربیت کی کرنا چاہوں گی، یا تعلیم و تربیت ہم دونوں کی کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے والدین، ہمارے استاد، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو، بڑوں کو، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ
تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ تو قبر میں جانے تک رہے گا. وہ یہ نہیں کہ آپ نے ڈگری حاصل کر لی آپ کی تعلیم مکمل ہوگی. تو کیسے ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنے معاشرے کو تعلیم و تربیت کے ذریعے آگاہ کریں کہ اگر آپ نے اسلامی اخوت کا راستہ چھوڑ دیا، اس کا دامن آپ نے چھوڑ دیا، تو جس خوشی کی، جس کامیابی کی، جس سکون کی آپ کو تلاش ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. جی جہاں تک تربیت کا تعلق ہے اس میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو. بچے والدین کی کاپی ہوتے ہیں. بالکل ایسے. وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ دیکھنے والے تو بچے ہوتے ہیں، چونکہ گھر پر والدہ بھی ہوتی ہے، والد بھی زیادہ تر ہوتا ہے. ان کے آپس کے رشتہ داروں کے تعلقات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. جی. والدین کی آپس کی گفتگو بھی بچے سن رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور ان کے تعلقات کی کیفیت کو بھی جان رہے ہوتے ہیں. بچے اب ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، یہ بچے نہیں ہوتے ہیں. بالکل. یہ اپنے ذہن کے اوپر نقش کر رہے ہوتے ہیں. یقینا. اور ہمارے رویے ان کے نقش زندگی کے اوپر، ان کے ذہن کے اوپر منعکس ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا ادراک والدین کو ہونا چاہیے. ہم بحیثیت والدین، بحیثیت مربی اور بحیثیت گھر کے بڑے اگر متوجہ رہیں صرف کہ ہمارے رویوں کا ہمارے بچوں پر گہرا اثر ہے، ہمارے تعلقات کا ہمارے بچوں کے اوپر گہرا اثر ہے. بالکل ایسے. اب گھر میں بیٹھ کر جیسے ڈاکٹر فیصل صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ خونی رشتوں کی غیبت ہوگی، ایسے برائی ہوگی یا ان کی مذمت وغیرہ ہوگی. جی. تو یہ بچے کبھی اپنے ان خونی رشتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بڑے اہم، اس لیے علامہ صاحب بڑے اہم یہ بات ہے. بریک لینی ہے. بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اگر بچوں کے سامنے والدین ایسا رویہ رکھیں گے تو یقیناً بچوں کی تربیت کیسے ممکن ہو سکتی ہے. اس پہ مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع جس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اسلامی اخوت پہ بات کی جا رہی ہے. پیار محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا، خوشیاں بانٹنا، یقیناً یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں کہ اپنے علاوہ ہمیں کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا. اور شاید اس وقت ہماری جو ایک بے سکونی کہ ذہنی طور پہ جو ہم بے سکون ہیں، ہمیں ایک روحانی سکون نہیں مل رہا، خوشیاں نہیں مل رہی، اس کی وجہ اپنے آپ میں کھو جانا بھی ہو سکتا ہے. تو انہی اہم پہلوؤں پہ ہم ڈسکشن کریں، روشنی ڈال رہے ہیں تاکہ میں آپ ہم سب اپنی اصلاح جو ہے وہ ممکن بنا سکے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ. علامہ صاحب بات ہم کر رہے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. جی تو بچوں کو کہنے سے زیادہ کرنا نظر آتا ہے. عمل نظر آتا ہے جی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اگر ہم صرف متوجہ رہیں کہ ہمارے تمام رویوں کا ہمارے بچوں پر گہرا اثر ہے، چھوٹا اثر نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے اثر ہے. بالکل ایسے. اگر گھر میں بیٹھ کر آپ کسی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے اخلاص دکھا رہے ہیں، ایثار قربانی کا تھوڑا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو بچوں میں خود بخود یہ بات منتقل ہوتی ہے. پھر وہ بچے آپ کے انہی رویوں کے وارث ہو جاتے ہیں. یقیناً. اگر آپ رشتہ داروں کی برائی کر رہے ہیں، لالچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حرص کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بخل وغیرہ کا کر رہے ہیں، تو بچے انہی چیزوں کے وارث ہو جائیں گے. ایسے. اس لیے کہ بچے تو ہمارے ہر چیز کے وارث ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری تھوڑی جائیداد یا کوئی گھر مکان اس کے وارث ہیں، اس کے تو ہے ہی، مگر اصل تو وارث وہ ہمارے رویوں کے ہیں، ہمارے اعتقادات کے ہیں، ہماری ذہنی کیفیات کے ہیں، اور ان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے. ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے جو افراد خانوادہ ہیں، وہ افراد خانوادہ ایک دوسرے کو 24 گھنٹے میں 10 بار سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اس لیے آپ سکول کے بچوں سے بھی، پرائمری لیول کے یا مڈل لیول کے، میٹرک لیول کے بچوں سے سوال کریں تو وہ اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، کن باتوں پہ وہ لڑتے ہیں، کن باتوں پہ اصول ہوتی ہے.
وہ کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا کن لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کن مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، بالکل کس قسم کے مہمان آنے سے ناخوش ہوتے ہیں، ایسے یہ سب بچے جانتے ہیں نا۔ یقیناً جب جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، یا اچھی کر رہے ہیں یا بری کر رہے ہیں۔ اب یہ انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ یا ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سکھائیں گے ان کو۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بخدا یہ ایک غلط فکر ہے، ہم کچھ سکھا نہیں سکتے ہیں، ہم ان کو اپنے رویوں سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل سکھانا تو ایک جزوی کام ہے، یعنی کوئی آپ قل سکھائیں، سورہ سکھائیں، قرآن مجید کے الفاظ سکھائیں، یہ جزوی چیز ہے، یہ فرعی ایک ثانوی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ اصلی حیثیت اس کردار کو ہے، وہ کردار اگر منتقل کر سکیں ہم اپنے بچوں میں، رزق حلال کمائیں، رزق حلال سے بچوں کو دودھ پلائیں، مائیں، تو آدھی تربیت تو ہو گئی، وہیں پہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اچھے رویے رکھیں، اچھا اخلاق۔ ہم اپنے پیغمبر کو ہی دیکھ لیں، پیغمبر اپنے دشمنوں سے کیا رویہ رکھتے تھے؟ دشمنوں سے بھی ایک اچھا رویہ رکھتے تھے، اپنے مخالفین سے بھی ایک اچھا رویہ رکھتے تھے، تنگ کرنے والوں کو بھی آپ تنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو اس کے برعکس جو ہے وہ ان کو ترحم اور محبت سے کرتے۔ اگر ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں، اور پھر بڑی ہستیوں کو جو اس دور میں اسلام میں جذب ہو چکی تھیں اور اسلام ان میں حل ہو چکا تھا، ان ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھیے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیے، امہات المومنین کو دیکھیے، اور صحابہ کرام کی جو کبار صحابہ ہیں، بزرگ صحابہ ہیں، ان کو دیکھیے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام میں جذب ہو گئے اور اسلام ان میں حل ہو گیا، گویا انہوں نے اسلام کو دل و جان سے اپنے اندر قبول کیا۔ اگر ہم اسلام کے 10% کو بھی اپنے دل و جان سے اپنے اندر حل کر سکیں تو ہم اچھے مسلمان ہیں۔ صرف 10% کو، 90% کی توقع نہیں ہے، صرف 10% اسلام ہم پہ جاری ہو گیا، ہم نے اپنے اوپر لاگو کر دیا اخلاقیات میں، دیگر چیزوں میں، تو ہم اچھے مسلمان ہیں۔ کیا بات، ہم اچھے مسلمان کم از کم 10% کر دیں، 10% اپنے اوپر لاگو کر دیں تو ہم اچھے مسلمان ہیں اور ہم فخر کر سکتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ باقی مراحل درجات ہیں، 10% بنیاد ہے، ٹھیک ہے، باقی مراحل درجات ہیں، جتنے اس میں آپ جاتے رہیں گے درجات بلند ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی 100ویں درجے پر پہنچ گیا نا تو پھر وہ ایک ایسا مسلمان ہے جو قیامت کے اندر پیغمبر کا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، جی، پیغمبر کا پڑوسی، کیا بات، اور علی کا پڑوسی ہو سکتا ہے، ہستیوں کا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ درجات ہیں، ہم ان درجات سے پہلے بنیاد کو دیکھتے ہیں کہ بنیاد 10% ہے، صحیح، 10% میں اعمال زیادہ نہیں ہے، اعمال زیادہ نہیں ہے جی، اس میں اخلاق زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اعمال کی ٹائمنگ ہے، اخلاق کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، صحیح، اخلاق پوری زندگی کے لیے ہے، 24 گھنٹوں کے لیے ہے۔ کیا بات، اعمال تو کبھی حج زندگی میں 1 بار ہے، نماز دن میں 5 بار ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ ہے، اور کچھ اعمال مختلف ٹائموں کے لیے ہے، لیکن اخلاق تو آپ کے بیوی کے لیے بھی اخلاق ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، پڑوسی کے لیے بھی ہے، استاد کے لیے بھی ہے، شاگرد کے لیے بھی ہے، رفیق کے لیے ہے، ہم صحبت کے لیے ہے، ماتحتوں کے لیے ہے، اوپر والوں کے لیے ہے، بادشاہ کے لیے ہے، سربراہ حکومت کے لیے ہے۔ کیا بات، کیا بات، یہ تو اخلاق تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے، اور یہی اخوت کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت انہوں نے بات کی، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات جی کی ضرور، کہ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پڑھائی جاتی ہے، یہ ایک پریکٹیکل کام ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ایک سائلنس لرننگ کہہ لیں۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا ایک ازراہ مذاق ایک بات، اور وہ بھی اسی تربیت کے حوالے سے، کہ ایک بندہ آیا نا اپنے آموں کے باغ میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ آم کے درخت پہ چڑھا ہوا ہے اور آم توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا اوے تم میرے باغ سے آم چوری کر رہے ہو، بچوں تم ادھر ٹھہرو، میں ابھی تمہارے باپ کو گھر جا کر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بچے نے وہیں پر کہا کہ گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابو ساتھ والے درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ میں یہ بڑی ایک یعنی رلا دینے والی بات ہے جی، بالکل ایسے کہ تربیت میں اپنے بچے کی تربیت کرتا ہوں کہ جی بیٹا سچ بولنا ہے، اب دروازے پہ ناک ہوتی ہے، مجھے آ کر میرا بیٹا کہتا ہے جی فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، میں بیٹے کو کہتا ہوں
اس کو کہہ دو کہ میرا ابو گھر گھر پر پہ نہیں نہیں ہے. ہے. میں نے ٹریننگ کا فوت ہی نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے اس کا ستیہ ناس کر کے اللہ رکھ اکبر، دیا. اللہ جو ہادی ہے، جو مبلغ ہے، جی. جو تربیت کرنے والا ہے، چاہے وہ گھر کے بڑے کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ استاد کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ ہمارے علماء کی صورت میں ہے، بالکل. اس پر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں پہلے اس کو اپنے عمل پر حاوی کریں، عمل پر طاری کریں. ہاں. اب دیکھیں کہ بدقسمتی یہی ہے، مثلاً میں ایک اسکول کا پرنسپل ہوں، جی. میں سموکنگ کرتا ہوں، تو میں بچے کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیسے سموکنگ کیسے ڈینجرس منع ہے؟ کریں گے؟ میں نہیں کہہ سکتا. سو یہ جو دو عملی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کرکس آف دا پرابلم ہے. بالکل. کاش کہ ہم سب کسی کو نصیحت کرنے کی بجائے پہلے اپنے اپنی اوپر اس اصلاح کر نصیحت لیں. ہاں. اور دیکھیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بالکل کہ بالکل. آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. یقیناً بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع ہے، ڈسکشن بہت ہی خوبصورت ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو یقیناً قاری صاحب کی طرف آتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ کریں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اسلامی اخوت پہ بات کر، اس کی افادیت اور فضیلت کو جاننا یقیناً آج موجودہ دور کی انتہائی اہم ضرورت بن چکا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انتشار، بد امنی، بے سکونی، عدم برداشت، پیار محبت نہیں ہے، درگزر نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بات ہوتی نہیں کہ ایکشن کا ریئیکشن جو ہے وہ فوراً آ جاتا ہے. یعنی کہ ہم پازیٹیوٹی کی بات دیکھیں، پیار محبت کی ایک فضا دیکھیں، اچھے الفاظ، حسن اخلاق کا مظاہرہ دیکھیں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کرنا، عدل و انصاف، یعنی کہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں ہماری جو ایک راہیں ہیں وہ صحیح کی بجائے ہم غلط کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اچھے برے کی جو تمیز ہے
وہ ہم نہیں کر پا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس, ہمیں جو بڑے بڑے امپائر کھڑے کرنے تھے, اچھی جاب چاہیے تھی, اچھا بینک بیلنس چاہیے تھا, تمام تر چیزیں ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. تو وہ سکون کیسے مل سکتا ہے, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور اس دین اسلام, قرآن کی تعلیم اس بارے میں کیا کہتی ہے, اسی پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فیصل صاحب, آپ سے بات کرنا چاہوں کہ رول ماڈل, جب ہمارے رول ماڈل آج موجودہ دور کے ایکٹر ہوں گے, سیاستدان ہوں گے, تو یقیناً ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارے رول ماڈل یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہونی چاہیے. تو ہمارے آج بچوں کو کیسے اس چیز کی تمیز کروانا, یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل بیت کا گھرانہ ہونا چاہیے, نہ کہ آج کے جو لوگ ہیں جنہیں خود نہیں پتہ کہ ان کی زندگی کس طرف جا رہی ہے. یہ میں ایک دو نعتیہ قطعات پیش کر دیتا ہوں, اور وہ میری اس بات کی وضاحت میں پھر میں نے بہت پہلے لکھا ہوا تھا کہ یہ مواخات مدینہ کے حوالے سے ہے کہ مدینہ میں اخوت کا سماں ہے, صحیح, مثال اس کی زمانے میں کہاں ہے. مدینے میں اخوت کا سماں ہے, مثال اس کی زمانے میں کہاں ہے. کیا بات. میں اس مہمان پر قربان جاؤں, ابو ایوب جس کا میزبان ہے. کیا بات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم اس لیے قربان کہ ایک اور قطع جی درود کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی وہ ذہن میں بھی آ جائے گا, میں سنا دوں گا. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رول ماڈل, ہمارے رول ماڈل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پھر میں اپنے آقائے نامدار کا ذکر کروں گا. میں جو ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں, بالکل, اور اتنا زیادہ ان کا قیام طویل ہوتا ہے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ عبادت ذرا کم کیا کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, وہ تو گناہوں سے آلائشوں سے مکمل طور پر پاک. وہ اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج رہے ہیں. علامہ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں, کوئی اور مثال دیں آج کے زمانے میں اس وقت سے لے کر اب تک کہ جنہوں نے واقعی اتنی عبادت کی ہو کہ جن کے پاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سوج گئے. تو میرے نبی تو وہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک برابر وہ انہوں نے جو حکم دیا انہوں نے اس پر پہلے خود عمل کیا. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے جو بھی جیسے کہ نماز کا حکم ہے تو نماز پہلے انہوں نے قائم کر کے دکھائی, پھر کہا کہ آپ بھی ایسے. یہ نہیں جو اب ہمارے جو رول ماڈل جو آپ جن کا موجودہ زمانے میں ذکر کر رہے ہیں, یہ بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہم نے علم کا رستہ چھوڑ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی کاز وہ علم کا رستہ ہم نے چھوڑا ہے, ہم نے کتاب کا رستہ چھوڑا ہے, ہم نے, میں کہتا ہوں کہ مسجد کا رستہ چھوڑا ہے, ہم نے دین کا رستہ چھوڑا ہے. ہم کہیں کے نہیں رہے. اب ہم تلاش کرتے ہیں اپنا سکون ان جیلی باتوں میں اور ان جیلی قسم کے رول ماڈلز میں جو کہ خود امپرفیکٹ ہیں. وہ رول ماڈل میرا نامکمل ہے, مکمل نہیں ہے. وہ رول ماڈل میرا رول ماڈل نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر وہی ہے کہ جو باپ وہ آم کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا خود, وہ بچے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ چوری غلط بات ہے. ایسے تو ہمیں اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے, میرا خیال ہے وہ اس کو پیش کرنے میں, نئی نسل تک پیش کرنے میں, یہ ہماری ناکامی بھی اس میں شامل ہے. میں کہتا ہوں میڈیا کی ناکامی بھی اس میں شامل ہے, ہمارے شعبہ تعلیم کی بھی ناکامی ہے. جیسے آغاز میں کہا نا کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. جی ہم ذمہ دار ہیں. ہم بچے کے ذہن میں وہ رول ماڈل راسخ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر وہ اخلاص, ٹھیک ہے, وہ جو کیا کہنا چاہیے, دین سے محبت کا جذبہ, وہ اگر ختم نہیں ہوا تو بہرحال خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے. اور ہم بڑی جلدی چکا چوند روشنی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنا رہنما سمجھ لیتے ہیں. وہ روشنی, محاورہ بھی نا, کہاوت بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. وہ دراصل وہ چمکتی چیز ہی تو نہیں ہوتی نا, وہ بیسیکلی ایک اندھیرا ہوتا ہے جس کو ہم روشنی سمجھ لیتے. تو لازمی بات ہے پھر اس کا جو نتیجہ یہی نکلنا ہے, وہ خطرناک ہی ہوگا. علامہ فدا حسین مطہر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی
کیا اس وقت یہ ساری جو ایک بد امنی کی فضا، ایک ہم اسلامی اخوت کی بات کریں، بھائی چارے پیار محبت کی بات کریں، کیا اسلامی تعلیمات سے دوری کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ جی حقیقتاً اسلامی تعلیمات سے عملی طور سے دوری ہمیں انفرادی طور سے بھی ناکام کرتی ہے اور سماجی طور سے بھی ناکام کرتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم نے زوال کے بعد جب مسلمانوں کو زوال آیا، جی سماجی طور سے، صنعتی طور سے اور ہر طرح سے زوال آیا، تو ہم نے خود مشاہدہ کیا اور کئی صدیوں سے مسلمان آبادی میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور قدرتی وسائل کے اعتبار سے بھی مسلمان سب سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خطوں میں قدرتی وسائل رکھے ہیں، جی اور بہت سارے معاملات میں بھی ہم بہت آگے ہو سکتے تھے، مگر محض اس وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے سے حقیقی معنوں میں پیار محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی فلاح نہیں چاہتے، ہمارے امیروں کے، حکمرانوں کے، مسلمان ممالک کے، تیل والے ممالک کے پیسے غیر ممالک میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان کا را مٹیریل ہماری طرف سے جاتا ہے، وہ اس کو بنا کر ہمیں مہنگے داموں بیچتے ہیں اور ہم انہیں خرید لیتے ہیں، اور مہنگی مہنگی گاڑیاں ہم خرید لیتے ہیں اور مٹیریل ہماری طرف سے ہمارے ملکوں سے جاتا ہے، سب کچھ اسی طرح سے ہے۔ تو ہمارے ہاں ہمدردی ختم ہو گئی، ہمدردی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک شقاوت آ گئی، ایک سنگ دلی آ گئی، اس سنگ دلی کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس کتنے مستحق، یہ جو دولت ہے، اگر یہ دولت انہی مسلمان ممالک کے اندر کام میں لائی جاتی، اپنی ملکیت میں رکھ کر، اگر وہ حلال کی ہے، اپنی ملکیت میں رکھ کر یہیں پر انویسٹ کیا جاتا، یہیں پر کارخانے لگائے جاتے، یہیں پر مال اکٹھا رکھا جاتا، تو یہ مسلمان ممالک کے جو عوام ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، یہ کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اب میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بات کرنے سے عظیم ہستیوں کی بات جو ہے وہ پہنچائیں اس میڈیا سے۔ تو اس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ رسول خدا کے ایسے فرزند ہیں اور نواسے ہیں جو تمام اس وقت فقہی مسالک ہیں مسلمانوں میں، ان کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور دیگر جو ائمہ فقہ کے استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا تو یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میرے 2 سال امام جعفر صادق کے پاس شاگردی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، تو فخر کرتے ہیں وہ اس شاگردی کے اوپر، تو ان کو صادق آل محمد کہتے ہیں، ان کو جعفر کہتے ہیں، اور ان کا علم وہی علم ہے جو رسول خدا سے ان کو ورثے میں ملا ہے۔ تو میں ان کی ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں آپ کے موضوع کے لیے، تو آپ بھی اس سے محظوظ ہو جائیں اور ہمارے ناظرین بھی ضرور اس کو جلدی کہ اخوت کیسے پیدا کی جائے اور کیا چیز ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں، تو آپ نے یہاں پر 7 حقوق گنوائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر ان 7 حقوق کو ضائع کر دے یا ان میں سے ایک کو بھی ضائع کر دے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ولایت سے نکل گیا، اللہ ولایت اللہ سے نکل گیا، جی ان 7 حقوق کو اگر ضائع کر دے۔ پہلا حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسرے کے لیے ناپسند کرتے ہو، اپنے لیے آسائش چاہتے ہیں نا تو دوسرے کے لیے بھی چاہو، بالکل، اپنے لیے سکون چاہتے ہیں نا تو دوسرے کے لیے بھی چاہو، دوسرے کی زندگی اجیرن نہ بناؤ۔ یہ ایک ایسا حق ہے کہ اگر اس پر ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ہم سب کی زندگیوں میں بہت آسانیاں آ جائیں گی۔ اور دوسرا حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، اس کو پریشان نہ کرو، اس کو غصہ نہ دلاؤ، اس کے دل کی خوشی کی فکر میں رہو، جی اس کے دل کس بات سے خوش ہوتا ہے، بالکل، اور اس کی بات مان لو، یہ اس میں خصوصی طور سے کوٹ کیا، اس کی اطاعت کرو۔ ایک مسلمان کہتا ہے کہ
یہ کیجیے گا ہاں تو کر لیجیے گا، اگر وہ خدا کے حکم کے خلاف نہیں ہے ہاں تو کر دیجیے گا۔ کیا بات، تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد کرو، مدد کرو، مال سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے۔ بالکل، صرف ہم تو زبانی حد تک تو کرتے ہیں، اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ آپ کو صبر دے، یہ تو ٹھیک ہے، بالکل، لیکن یہاں فرمایا کہ مال سے بھی کرو، مال سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی ہاتھ کر پاؤں لو، سے بھی، بالکل، جی ثروت سے بھی کر لو، اپنی صلاحیتوں سے بھی اس کی مدد کر لو۔ پروفیسر صاحب ہیں تو بچوں کی صحیح تربیت فرما سکتے ہیں، ہاں اگر ایک انجینئر ہیں تو وہ کسی کا مکان اچھی طرح بنا سکتے ہیں بالکل، تاکہ وہ گر نہ جائے، ہاں اگر کوئی اور شعبے میں میڈیکل میں ہے تو صحیح طرح علاج کر لیں، بالکل، وہ کمپنیوں کے لیے دوائی لکھنے کے بجائے مریض کے لیے لکھ دیں، مریض کی، بالکل، اگر تو مریض کے لیے لکھے گا تو شاید 2 دوائی کافی ہے، اگر تو کمپنی کے لیے لکھے تو پھر 10 دوائیاں لکھے گا، بالکل ایسے تو پھر وہ ڈاکٹر تو نہ ہوا نا جی۔ اسی طرح ہر ایک عالم کے لیے بھی یہی ہے۔ جی، اور پھر جو چوتھا حق ہے اس کے لیے آئینہ بن جاؤ، اس کی رہنمائی کرو، اس کو تنہا نہ چھوڑو اگر وہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی، ڈاکٹر صاحب اور آپ ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے مہمانوں کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، جی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے عقیدے کو مت چھیڑو، اپنا عقیدہ مت چھوڑو، یہ گمراہ کن نعرہ ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ رہنمائی کرو، اس کو غلط راستے سے روکو، بالکل، قرآن بھی کہتا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، دوسرے کا عقیدہ کو نہ چھیڑو، اپنا نہ چھوڑو، تو پھر لا تعلقی ہوگی نا۔ بالکل، اگر ایک آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہ چھیڑو، جانے دو، جانے دو، وہ آگے جا کے گڑھے میں گر جائے گا، کھڈے میں گر جائے گا، جانے نہ دو اس کو دامن سے پکڑ لو، اس کو قمیص سے پکڑ لو کہ نہ جاؤ بھائی، نہ جاؤ، گر جاؤ گے، آگے خطرہ ہے، آگے خطرہ ہے۔ یہ دل سوزی ہے، بالکل، لاپرواہی دل سوزی نہیں ہے۔ کیا نہ چھیڑو لیکن حق پہ چھیڑو، حق پہ، پیار سے چھیڑو، بالکل، محبت سے چھیڑو۔ جی، یہ ایک گمراہ کن نعرہ ہے جو بالکل ناپسند چیز ہے۔ اور جو پانچواں جو حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر، کہ مسلمان، اگر آپ کا بھائی مسلمان، آپ کی مسلمان بہن اگر بھوک سے ہے تو اس کے بھوک مٹاؤ، اور تم سیر ہو کے نہ رہو اس کی بھوک کے ہوتے ہوئے۔ بالکل، آج لاکھوں مسلمان بھوک سے ہیں، اور لاکھوں مسلمان اتنے سیر ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ مال کہاں خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، ایسے ہی، اور جب تک اس کے پاس لباس نہ ہوگا تو اچھا لباس مت پہنو، جب تک وہ کسی چھت کے نیچے نہیں ہے تو کسی بڑے چھت کے نیچے نہ رہو۔ یہ نا اللہ، یہ آئیڈیل باتیں ہیں، بالکل ایسے، اگرچہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تھوڑا تھوڑا، ہاں جی، 100% یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہے، اور چھٹا حق یہ ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، تیرے مسلمان بھائی کے پاس نہیں ہے، پڑوسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کو بیچ دو ادھر، ایک ٹائم ادھر بیچ دو کہ تو میرے بھائی کا کپڑا دھو کے آؤ، ان کے گھر کی صفائی کر کے آؤ، ان کی ڈرائیونگ کرو، ان کی گاڑی چلا لو، اگر ان کی خدمت کر کے آؤ۔ اپنے نوکر کو بیچ دو اپنے اس بھائی کے پاس جس کے پاس نوکر نہیں ہے، صحیح، اور اپنے ملازم کو وہاں بیچ دو کہ کام کر کے آ جائے۔ صحیح، اب یہ ہم میں سے کون کرتا ہے؟ اور اس کے کھانا پکاؤ، اس میں لفظ باقاعدہ مینشن ہوا ہے کہ کھانا پکا کے آئیں۔ ٹھیک ہے، اور آخری اور ساتواں حق یہ بیان کیا کہ اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کی بیماری میں خبر پوچھ لو، اس کی جنازے میں حاضر ہو جاؤ، اور اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو اسے پورا کرو، اگر پورا بھی اس طرح دیر سے نہ کرو، جلدی جلدی، بر وقت، کہ وہ تجھ سے مانگ نہ لے، کیا بات، قبل اس کے کہ وہ مانگ لے تو انجام دے دے۔ یعنی کہ یہ 7 بنیادی حق ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آغا صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد مزید اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر ان 7 بنیادی حقوق پہ ہم عمل کر لیں تو یقیناً ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ان ڈیٹیل مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج انتہائی اہم ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اسلامی اخوت پہ بات کریں، اس کی افادیت اور فضیلت، اہمیت اور ضرورت اس وقت موجودہ دور میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ علامہ صاحب آپ نے ہائی لائٹ کیے، یعنی کہ بنیادی 7 حقوق جن پہ اگر ہم فوکس کریں، توجہ کریں، عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ بلا شبہ ایسا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حقوق دیکھ لیں، اور اس کا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو حقوق بیان ہوئے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں،
ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ پیغمبر خدا کے اصحاب کہتے تھے کہ پیغمبر کے ارشاد میں ہمسایوں کے حقوق اتنے بیان ہوتے تھے کہ ہم سمجھنے کہ وراثت میں بھی حق نہ دیا جائے، کہیں وراثت نہ منتقل ہو جائے ان کے لیے، اس حد تک پڑوسیوں کے۔ تو اگر ان باتوں کا خیال رکھیں جی، اور تو پھر اس صورت میں ہمارا معاشرہ ایک جنت نظیر ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک نکتہ یہاں پر ضرور عرض کروں گا جی، کہ ہمیں صرف اپنے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں یا جو کمزوریاں ہیں صرف ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے، قابل اصلاح ہیں۔ اپنے معاشرے کی خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی خوبیاں الحمدللہ ہیں۔ بالکل، بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ان کے لیے ترستے ہیں، ان خوبیوں کے لیے ترستے ہیں، ٹھیک ہے، ان اچھائیوں کے لیے ترستے ہیں۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک اس وقت دنیا میں ہیں جن کی خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں خودکشی تو ہے مگر شرح زیادہ نہیں اس ہے، طرح نہیں، اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ غربت تو ہے مگر خودکشی نہیں ہے، حرام سمجھتے ہیں لوگ، اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبی ہے، صبر ہے، استقامت ہے، توکل ہے اللہ کے اوپر، ایک امید ہے، قیامت کی امید۔ یہ کہ ہم صرف اس دنیا کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم تو اس جہان کے لیے جی رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ آپ ذرا سب جانتے ہیں کہ کن ممالک میں خودکشی کی شرح زیادہ ہے، کن ممالک میں برائیوں کی شرح زیادہ ہے۔ ہمارے لیے وہ معاشرے آئیڈیل نہیں ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کو آئیڈیل بنایا، جن کو نمونہ بنایا، جن کو اسوہ بنایا۔ خواتین کے لیے مادران را اسوہ کامل بطول، علامہ اقبال کے شعر میں آ گیا کہ جناب بطول ساری ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہیں، سرکار دو عالم ساری انسانیت کے لیے اسوہ کامل ہیں۔ تو ہم اس اسوے کو باقی دنیا تک بھی پہنچانے کے لائق ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم مغرب کو ماڈل سمجھ لیں یا اس کو، وہ کوئی ماڈل نہیں ہے۔ انہوں نے صنعتی ترقی کی ہے، خانوادے کا شیرازہ بکھیر کے بیڑا غرق کر دیا۔ اب وہ رو رہے ہیں، مغرب والے خاندان کی یکسوئی کے لیے رو رہے ہیں، فکر مند ہیں، چیخ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی خاندان بچا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہاں شادی کا کانسیپٹ بہت پیارا ہے۔ شادی کو ہمارے ہاں قرار دیا ہے نصف ایمان مکمل کرنا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا جو شادی کرتا ہے وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کرتا ہے۔ ادھر شادی کا کانسیپٹ خراب ہو گیا، ادھر اولاد کا کانسیپٹ خراب ہو گیا، ادھر والدین کا احترام نامی کوئی چیز نہیں رہی۔ لہٰذا وہ ہمارے لیے ماڈل نہیں۔ ہمارے جوانوں کو یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ صنعتی طور سے ترقی یافتہ ممالک کوئی ماڈل ہے ہمارے لیے، نہیں ہے۔ چھوڑ دو ان کو۔ آؤ، ہماری بزرگ ہستی ہے حضرت امام خمینی، اس دور کی ایک بڑی انقلابی ہستی ہیں، ایران کا انقلاب کامیاب کیا انہوں نے۔ ان سے کسی نے پوچھا، صحافی نے، کہ آپ ایران کو 300 سال پیچھے لے گئے اسلامی انقلاب کر کے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ 1400 سال پیچھے لے جاؤں۔ کیا بات، میرے ملک کو۔ ہمیں 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم 1400 سال پیچھے گئے نا، سمجھو کامیاب ہو گئے۔ ان ممالک کو جو یہ دیکھ کر کہ انہوں نے گاڑیاں بنائی، انہوں نے جہاز بنائے، انہوں نے کیا بنایا، یہ ایک انسانی فلاح کے لیے ترقی ضرور ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں ہیں، مگر یہ ماڈل نہیں ہمارے لیے، انسانیت کے لیے ماڈل نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے ماڈل رسول خدا ہے جو خدا نے قرار دیا۔ انسان کی ضرورتوں کو کون سمجھتا ہے؟ خدا سمجھتا ہے جو خالق ہے۔ ایک مشین کے ایجاد کرنے والا ہی سمجھتا ہے کہ اس مشین کی کیا ضروریات ہیں۔ یہ جو انسان بنایا ہے اللہ نے، تو اس کی باطنی، ظاہری، اخروی، دنیاوی ضروریات کو وہ سمجھتا ہے، اور وہی پھر نظام دیتا ہے، قانون دیتا ہے، جو کہ قرآن کی صورت میں موجود ہے، بیان کرنے والے رسول کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں موجود ہیں۔ تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان بے نیاز ہو سکتے ہیں، ہم عرفہ و اعلیٰ ہو سکتے ہیں، ہم حاکم دنیا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان تعلیمات پہ عمل کریں تو۔ ڈاکٹر فیصل صاحب، بڑی خوبصورت آغا صاحب نے بات کی۔ یہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مان رہے، ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مان رہے، اور پھر ہماری خواہش ہے کہ ہم اچھے انسان بھی ثابت ہوں، لوگ ہماری تعریف بھی کریں، ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے کہیں سے کوئی نفرت نہ ملے، پیار محبت کی فضا ہر طرف ہمارے ارد گرد قائم ہو۔ وہ تبھی ہوگا جب ہمارے سے پازیٹیو وائبز ہوں گے، جیسا ہم ایکٹ کریں گے سامنے سے ریاکشن بھی ویسا ہی آئے گا۔ تو کیسے یہ جانیں، یہ پہچانے؟ واضح ہے، کھلے ہیں اسلامی تعلیمات کے اندر کہ آپ کن کن پہلوؤں پہ، جیسے 7 حقوق
का जिक्र अल्लामा साहब ने किया, अगर इन पे हम अमल करते हैं तो हमें इस्लामी अखवत की जो अफादियत है, जो इसकी फ़जीलत है, जो इसकी अहमियत है, वो वाज़े हो सकती है। जी बिल्कुल। अभी मैं वो एक नातिया कता मुझे याद आ रहा है, मैं उसके आगाज़ में वो सुना देता हूँ कि बहुत नादां थे सब कुफ़ार फिर भी रसूल खैर को पहचानते थे। बहुत नादां थे सब कुफ़ार फिर भी रसूल खैर को पहचानते थे। किसी को दोस्त भी कहते हैं झूठा, उन्हें दुश्मन भी सच्चा मानते क्या थे। बात, सादिक और अमीन। तो ये जो हाइट ऑफ कैरेक्टर है ना, जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरसे में मिला है, जी, ये इतना बड़ा हमारा तरका है, हमारी इतनी बड़ी ये जायदाद है कि दुनिया भर की जायदादें इसके मुकाबले में कम हैं। बिल्कुल। अब जो मुआशरे का इन्हतात है, मैंने बहुत पहले ही आपसे ये अर्ज़ किया था कि मुआशरे के इन्हतात की सबसे बड़ी वजह मैं जो समझता हूँ कि हम दूसरों को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और हम खुद उस इल्ज़ाम में किस हद तक शरीक हैं इस पे गौर नहीं करते। सही। मैं ख़राबी की सारी जड़ें दूसरों में तलाश करता हूँ और कई जो जड़ें मेरे अपने अंदर मौजूद हैं, ना मुझे वो नज़र आती हैं, ना मैं उन्हें दुरुस्त करता हूँ। हमारी पूरी इस्लामी तारीख़ को देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो तरीक़ा तबलीग था वो कितना ज़बरदस्त था। महफिल में वो बैठे हैं, सहाबा कराम बैठे हैं, कोई किसी शख्स में कोई ऐसी कमज़ोरी कजी नज़र आ गई है तो उसको पिन पॉइंट करके नहीं कह रहे, ठीक है जी, उसकी इस्लाह भी करनी है और उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी वो बरकरार हम तो सरेआम वार करते हैं, हमें पता चल जाए किसी में ये खामी या कोई इसका राज है तो हम तो सरेआम उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। और ये नहीं सोचते कि जैसे हम स्कूल में हम टीचर ये डिस्कस करते हैं कि एक बच्चा है ना हमारे पास, तो बच्चा है ना, उसने शरारत भी करनी है, उसने कोई गलती भी करनी है, उसने कोई थोड़ा सा गलत काम भी करना है, तो हमारे लिए वो जो उसकी गलती है ना वो मसला है, बच्चा मसला नहीं है हमारे लिए, ठीक है जी। अगर हम गलती को ठीक करने की बजाय बच्चे को ठीक करना शुरू कर दें तो फिर ज़ाहिर बात है बिगाड़ ही पैदा होगा। और यही हम मुआशरे में भी करते हैं कि मसलन हमारा एक भाई है, हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई पड़ोसी है, हम उसे कहते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो भाई, ऐसा उसे कहो कि यार हम जो इस तरह का काम करते हैं ये गलत काम हुआ है, इसको नहीं करना चाहिए, तो उसको अपने आप को भी उसमें शरीक करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मसलन मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 4-5 गलत लेनों से गुजर कर और 4-5-6 गलत क्रॉस करके ना अपनी गाड़ी आगे ले जाता हूँ, और जब आगे जाता हूँ तो महसूस करते हैं जी, जब आगे जाता हूँ ना तो आगे कोई और बंदा मुझे आकर गलत क्रॉस करता है ना जब, तो मैं उसको बुरा भला कहता हूँ कि यार कैसा बंदा है, इसको ट्रैफिक का भी सेंस नहीं है, मैं खुद उसको 5 गुना ज़्यादा जो है वो गलत काम करके आ रहा हूँ। तो अगर हम मतलब इस्लाह का जो अमल है, अगर हर बंदा अपने अंदर झांके, अपने अंदर की जो कजियां हैं, अपने अंदर की जो नाहमवारियां हैं, अपने अंदर की जो गलतियां हैं, इनको दुरुस्त करना शुरू करे, क्योंकि हादी की और मुबल्लिग की बात में असर तब आता है जब वो खुद उस अगलात से पाक हो। डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली हम करते भी तो ऐसा है ना कि हम अपनी इस्लाह नहीं करते, अपने गिरबान में हम नहीं झांकते कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ हम में खामियाँ हैं, हम दूसरों की खामियाँ तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे सुधारने की, संवारने की, उसे राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अपना आप भूले बैठे। और दूसरा उसमें अगला काम ये गलत करते हैं कि वो जो तरीका तबलीग है हमारा, वो दूसरे को परेशान करने वाला, ह्यूमिलिएट करने वाला, डिग्रेड करने वाला, तज़हीक आमेज़ अंदाज हम अख्तियार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो ये समाजी लिहाज से दुरुस्त है, ना अकली लिहाज से दुरुस्त है, ना मजहबी लिहाज से ये दुरुस्त है। तो हम इन चीज़ों का जब तक ख्याल नहीं रखेंगे, अब मैंने फिर वही पुरानी मिसाल पर आऊँगा कि हमारी करीबी रिश्तेदारियों में ये जो तफावत आया है या इख्तलाफात आए हैं, उसके आप देखेंगे ना उसके पस मंज़र में आपको यही वाला रवैया नजर आएगा कि आपने किसी शख्स की इतनी इंसल्ट कर दी है कि वो इंसल्ट फिर उसको भूलती नहीं है, और वो फिर जो बिगाड़ है वो हर आने वाले दिन, आने वाले महीने उस बिगाड़ में इजाफा ही होता जाता है। और होता क्या है फिर एंड पर हम अपना ही नुकसान करते हैं। पूरा मुआशरा हमारा इसी पैटर्न पे आ गया। मेरा पड़ोसी है, मैं उस पड़ोसी से तवक्को रखता हूँ कि वो अपने सारे जो हकूक हैं ना वो पूरे करे, तो जो मेरा फ़र्ज़ है बतौर पड़ोसी
آخر میرا بھی تو کوئی فرائض ہے نا جو میں نے اس دوسرے پڑوسی کے لحاظ سے ادا کرنے، وہ میں نے پورے نہیں کرنے، لیکن میں اس سے توقع کرتا ہوں کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو کر یہ ہر کام کریں۔ میں تو ایک آفاقی چیز ہوں نا، میں تو کوئی عام بندہ ہوں نہیں، لہذا ہر بندہ اپنی ذات کو اہمیت دیے ہوئے دوسرے کو تسلیم کوئی نہیں کرتا۔ میں تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہی اپیل کروں گا کہ براہ مہربانی اپنے جو آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو اہمیت دیں، ان کی عزت کریں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے، ہم سنانا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے جی، لیکن ہم سنائیں بھی تو جس طرح آغا صاحب نے کہا، آپ جس طرح کہ اسلام کا بھی طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک اچھے انداز میں، جس طرح کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اسلام بھی حکمت کے ساتھ پھیلا ہے، اسلام کو اس طرح ڈائریکٹ نہیں پھیلا، تو وہ حکمت ہم اگر سیکھ لیں کسی کو درست کرنے کی تو میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ بالکل آقا صاحب، کیسے اپنی اصلاح کیسے کریں؟ کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں تقریباً اوورآل جتنی بھی زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہیں جیسے دین اسلام میں ارشاد فرمایا گیا، لیکن اب وہ حقوق، وہ تمام تر چیزیں انڈیویجولی اپنے پہ اپلائی کرنا کیسے شروع کریں؟ کیونکہ ہم سب کو سنوارنا چاہتے ہیں، سب کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو اپنی اصلاح کرنا ہم کہیں بھول جاتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہم تو کسی غلطی پہ نہیں ہیں۔ کسی کی اصلاح کرنے کی فکر میں ہونا ہی نہیں چاہیے ہمیں۔ میں اسی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے سے اگر اپنی اصلاح کر لوں تو کم سے کم مجھ سے جو مربوط لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، شاگردان ہیں، اور لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب پر میں خاموش اثر چھوڑ دوں گا۔ حدیث شریف ہے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو بلاؤ مگر بغیر زبان کے، زبان سے نہ بلاؤ، عمل سے بلاؤ۔ اگر ہر انسان خود ٹھیک ہو جائے، ہر انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہلے سمجھ لے، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے عمل کرنا شروع کر لے، تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر مومن، ہر مسلمان اگر ان سنتوں پر آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کر لے جو سنتیں اس کے لیے دی گئی ہیں، جو راہ اور سنت کہتے ہی راہ کو ہے، راستے کو ہے، اس روش کو ہے، اس طریقے کو کہتے ہیں، ان طریقوں کو جو ہمیں سکھایا گیا ہے یا بتایا گیا ہے ان پر ایک ایک کر کے عمل کرنا۔ یک دم ہو سکتا کوئی ولی نہ بنے، یک دم کوئی 100% ایک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، مشق کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ ایک فوجی بننے کے لیے بھی کچھ مہینے کچھ سال جو ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایک پولیس بننے کے لیے بھی، کوئی اور چیز بننے کے لیے بھی اس کو ایک گزارتے ہیں مراحل سے، اور کوئی چیز اچھی بنانے کے لیے بھی اس کو پروسیسنگ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ چند سالہ زندگی میں مشق ضروری ہے، تو مشق کریں، کچھ اپنے اوپر لے لیں۔ فرض کریں ایک آدمی کے اندر کنجوسی کا عنصر زیادہ ہے، فطری طور پہ یہ عمل پایا جاتا ہے، فرض کریں تو وہ چاہتا ہے کہ اس پہ قابو پا لے، تو اپنے اوپر بوجھ رکھ کے بھی کھلا لیں، کچھ دے دیں، کچھ دینا سیکھیں، تو ایک دو ہفتہ بھاری گزرے گا اس پہ کہ دے رہا ہوں، اس کے بعد عادت ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نماز میں محسوس کرتا ہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، تو ذرا 2-4 دن 5 دن اپنے اوپر دیکھ لیں اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے اسباب عوامل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری ہے، حالانکہ آسان ہے مگر بھاری ہے، مگر خضوع کرنے والے، خشوع کرنے والے، منکسر المزاج پہ یہ بھاری نہیں ہے، یہ آسان ہے، مشق ہے نا، جو مشق کرتے ہیں۔ فرض کیجئے گرمیوں کے روزے رکھنا کچھ لوگوں کے لیے ناممکن سے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ اسی معاشرے میں، اسی گاؤں میں، اسی شہر میں، اسی پڑوسی میں، اسی گھر میں کئی لوگ جو ہے بڑی آسانی سے وہ روزے رکھ لیتے ہیں، انہیں اہمیت کا پتہ ہے۔ ایک بچی کو ہی دیکھ لیجئے گا، اس کے جو جزا ہے، ایک بچی کو ہی، مسلمان بچی کو دیکھ لیجئے گا، وہ ابھی بالغ ہو گئی ہے، 10-11 سال کی ہے، 12 سال کی ہے، مگر وہ خدا پر ایمان اور وہ توکل رکھتی ہے، تو ایک 10-11 سال کی بچی اللہ کے لیے جون جولائی میں روزہ رکھ سکتی ہے،
तो आप हट्टे कट्टे जवान हैं, आप नहीं रख सकते हैं, आप क्यों नहीं रख सकते हैं? इंसान इरादा कर ले, बस अपने ऊपर। एक आदमी 50 साल फ़र्ज़ करे सिगरेटें पीता रहा है, लेकिन 50वें साल में अगर वो इरादा कर लेगा तो छोड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा। जब ये चीज़ें छोड़ सकता है तो उससे आसान चीज़ें क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं। लिहाजा अपनी इस्लाह ही कर लें, दूसरों की इस्लाह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर कोई अपनी इस्लाह कर ले, हर कोई अपनी इस्लाह कर ले। अमर बिल मारूफ अपनी जगह मौजूद है, इससे नफ़ी नहीं करते, लेकिन तरबियत के मामले में हर कोई अपनी तरबियत कर ले, और ज़िम्मेदारी भी अपनी तरबियत। क़यामत में पूछा जाएगा कि तुमने ख़ुद को कैसे अपना वक्त गुजारा, ठीक है, अपनी जवानी कैसे गुजारी, अपना बुढ़ापा कैसे गुजारा, ये खुद से सवाल, इन सवालों के जवाब तैयार कर लें। नकीरेन जो कब्र में आके सवाल करेंगे, हर मुसलमान अगर उनके सवालों के जवाब तैयार कर लें तो उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी किसी और को कुछ कहने की। क्या बात। और फिर वो अपनी आखिरत को संवारने में लग जाएगा। मुसलमान भी पैगंबर ने उसी को करार दिया है कि आपने फरमाया कि अलमुस्लिमु मन सलिम अलमुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। सच्चा मुसलमान वही है कि उसकी ज़बान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से, मेरे रवैयों से दूसरा महफूज रहे, तो समझ लीजिएगा कि 1.5 अरब मुसलमान अगर इसी हदीस पे अमल कर ले तो हम 1.5 अरब 7 अरब दुनिया के इंसानों को चंद साल के अंदर मुसलमान कर सकेंगे। क्या बात। जी, मुसलमान कर सकेंगे अगर हम अपने हाथ और अपनी ज़बान को से दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दे तो फिर जो दूसरे 7 अरब मुसलमान ये जो गैर मुस्लिम हैं, उनको हम चंद साल के अंदर मुसलमान बना सकेंगे। इसलिए कि वो तो अमल देखते हैं, वो तो किरदार देखते हैं, वो तो रवैये देखते हैं। अगर दावा से हो सकता होता, अगर तबलीग से हो सक रहा होता, अगर गुफ्तार से हो सक रहा होता, तो अब तक हम क्यों नहीं कर सके? क्यों नहीं कर सके ना? इसका मतलब ये कि वो देखते हैं कि कहते तो ये अच्छा है लेकिन करते बहुत बुरा है। किसी ने कहा इस्लाम अरब में आया मगर अमल यूरोप में हो रहा है उसकी कुछ अहकाम के ऊपर। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ले लिया, बिल्कुल, तो वो तो आगे चले गए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुफक्किरीन जो है लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। तो इस तरबियत के माहौल में, इस उखुवत के माहौल में तो हमें दूसरों का सिर्फ ख्याल रखना चाहिए, दूसरों पे कोई चीज़ थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस ख्याल रखो तो यकीनन हालात और ज़िंदगी जो है वो खुद ब खुद बदलना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप के बारे में सोचना अगर देखें फ़ायदे के मामले में, खुशियों के मामले में सोचते हैं, लेकिन जब सबको साथ लेकर चलते हैं, जैसे कि इरशाद भी फरमाया गया कि एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान का भाई है, तो जो अपने लिए पसंद करो वही उसके लिए करो, तो यकीनन कोई दो राह यहाँ पे नहीं है। मज़ीद भी इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें इस्लामी अख़ुवत के हवाले से, भाईचारे के हवाले से कि अफादियत फजीलत पर डिस्कशन की जा रही है। मौजूदा दौर की बात करें, हालात हाज़रा को देखें तो यकीनन इसकी ज़रूरत है, क्योंकि प्यार मोहब्बत के बोल तो हम बोलते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम ये तवक्को तो रखते हैं कि सामने वाला मुझे जो है वो मुझे इज़्ज़त दे, उनसे प्यार से बात करे, गुस्सा नहीं करे, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो दरगुजर करे लेकिन आगे से कोई रिएक्ट ना करे। ये हमारी तवक्कुआत है, लेकिन क्या हम ख़ुद भी दूसरे के लिए यही सोचते हैं, यही करते हैं, यही एक सिलसिला, यही एक रवैया हम रखते हैं, या फिर बिल्कुल इसके बरक्स चल रहा है? तो इसी पर हम डिस्कशन करें। डॉक्टर फैसल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। फ़वाइद कुछ नाज़रीन को बताइए, क्योंकि हम सॉरी टू से अगर देखें तो हम अपने मफादात देखते हैं, किस चीज़ में हमें फ़ायदा है वो अमल करने की या वो काम करने की या उस बंदे से बात करने की कोशिश करते हैं। दीन इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर इस्लामी अख़ुवत अपनाने के, इस पे अमल करने के जो फ़वाइद हैं वो नाज़रीन को बताएं ताकि हम इसको अडॉप्ट कर सकें, अमल करना इस पे शुरू करें। देखिए, बात सिंपल सी है। जब आप किसी की इज़्ज़त करेंगे जी तो जवाबन वो भी आपकी इज़्ज़त करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जो हम चाहते भी हैं। तो क्या मेरी अगर कोई बंदा इज़्ज़त करे तो ये अमल मेरे लिए कैसा है, पसंदीदा है? अच्छा देखें, 2 तरह के अल्फाज होते हैं जब आप किसी से मुखातिब होते हैं जी। एक को हम कहते हैं सख्त अल्फाज, हार्ड वर्डिंग्स, एक होती है सॉफ्ट वर्डिंग। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉफ्ट वर्डिंग का वतीरा अपनाया है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब वो तो हादी ज़माना थे, उनका तो पता नहीं नरमी का क्या लेवल होगा, हम नहीं, उस नरमी पर भी हम नहीं पहुंच सकते, ख्वाहिश ही रख सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप
کسی سے مطلب ایک بندے کو آپ کہتے ہیں بیٹھ جائیں ہاں اور آپ اسے کہتے ہیں تشریف رکھیں، فرق ہے نا ان میں؟ بالکل تو جب آپ تشریف رکھیں کہیں گے تو یہ جو آپ کے لہجے کی نرمی، الفاظ کی جو نرمی ہے، یہ بذات خود دوسرے بندے کو متاثر کرتی ہے۔ بالکل، جب آپ اپنے الفاظ کا چناؤ دیکھ لیتے ہیں، مثبت کر لیتے ہیں، تم کی بجائے آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ کی بجائے تشریف رکھیں یا بیٹھ جائیں یا آئیں چلیں، یعنی کہ یہ اپنے الفاظ کو چناؤ بہتر کر لے تو بھی کافی فرق پڑ سکتا ہے۔ اور نان وربل کمیونیکیشن، آپ کسی کی طرف دیکھیں عزت کی نظر سے، ہاں مسکرائیں، آپ اپنا مطلب باڈی لینگویج ہی عزت دینے والی بنا لیں۔ کیا بات، اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہماری عزت کرے، ہاں ہم چاہے نہ بدلے میں کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم نے نہیں کرنا، اللہ، لیکن ہم کہتے ہیں دوسرے ہماری ریسپیکٹ کریں۔ بالکل ایسے جتنا ہمارے جیسے علامہ صاحب نے 2 دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے جی کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پھر اگر میرے ہاتھ سے کوئی بندہ محفوظ ہے تو میں بھی اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں نا، بالکل ایسے، اگر میری زبان سے کوئی بندہ محفوظ ہے تو میں بھی اس کی بد زبانی سے محفوظ ہوں۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ میں کسی کی امانت میں جتنی بھی خیانت کروں اس کی تو خیر ہے، لیکن کوئی میری امانت میں خیانت نہ کرے، ٹھیک ہے جی، اور میں کسی کا کتنا بھی دل دکھاؤں اس کی خیر ہے، لیکن کوئی میرا دل نہ دکھائے۔ تو یہ اسلام نے تو بڑا مکمل پیکج آپ کو دے دیا ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی، آپ ادب کریں آپ کو ادب ملے گا۔ اور وہ مولانا حالی نے کہا تھا کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ جو لہجے کی نرمی ہے، یہ جو لہجے کی شیرینی ہے، یہ جو نرم الفاظ ہیں، دوسروں کو عزت سے دیکھنا، دوسروں کے ساتھ عزت سے بات کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے کام ہیں، بالکل، اور انہی کو ہم نے اس وتیرے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ مثلا گاڑی کے ساتھ لگ گئی ہے، میرا گاڑی ہے، روڈ پہ چل رہی ہے، لگنے والی چیز ہے، ہو سکتا ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب گاڑی لگتی ہے، مطلب مجھے جو ذاتی تجربہ ہوا ہے، تو دوسرا بندہ اتر کر میرے پاس ایسے دوڑ کے آتا ہے اور ایسے بدتمیزانہ انداز میں بات کرتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں نے ایسا نہ کیا نا تو یہ بندہ نا پھر میرے اوپر نہ پڑ جائے گا، ہاں میرے اوپر نہ چڑھائی شروع کر، تو میں ہی لہذا چڑھائی شروع کروں، چاہے میرا قصور ہے چاہے نہیں ہے۔ چلو یار ایک چیز ہو گئی، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا نا، ہماری ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک کام ہو گیا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس پر فردر بگاڑ پیدا کرنا، خدا نخواستہ اور اس ایک حادثے کی وجہ سے ہم دیکھیں اور کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مثال کے طور پر۔ تو ہم کبھی اپنے اس میں نا، ایک دفعہ نا ایک بڑا بھلا مانس بندہ تھا، تو اس نے نا اس کی گاڑی مجھے لگ گئی، اچھا وہ اترا اور مجھے کہنے لگا کہ سر یہ تو سارا میرا قصور ہے، اب بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں۔ میں نے کہا مجھے دعا دیں اور آپ چلے جائیں، ایسے اچھے بندے میں نے کہا ملتے ہی نہیں ہیں زندگی میں۔ یہ دنیا انہی اچھے لوگوں کی وجہ سے، اچھے لوگ جہاں بھی ملیں ان کی قدر کریں، جو پیارے لوگ، جو درگزر کرنے والے لوگ آپ کو جہاں بھی ملیں، وہ میں تو کہتا ہوں اس دور کے ولی ہیں، اس دور کے ولی ہیں جی، جو کیونکہ درگزر جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑی مشکل سنت ہے، بالکل، لیکن جو ان کے نام لیوا ہیں ان کے لیے یہ کوئی مشکل سنت نہیں، ان کے لیے یہ بڑی آسان سنت ہے، کیونکہ انہیں ثمرات کا، اس کے اجر و ثواب کا۔ علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ قرآن سنت کی روشنی میں اس پہ ضرور آپ وضاحت کریں، ناظرین کو بتائیں کہ اگر ہم اسلامی اخوت کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس کی سزا اور جزا جو ہے وہ کیا؟ ظاہر ہے جی، سزا و جزا تو دنیا میں ہی انسان کو اس بات کی حاصل ہو جاتی ہے، مگر ایک انسان صرف دنیا کے لیے تو نہیں خلق ہوا ہے، اس کے لیے تو آخرت ہے اصل میں۔ اس دنیا کے اندر کسی حد تک جزا و سزا کا ایک حصہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ ساری سزا ملے یا ساری جزا ملے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عالم آخرت کو رکھا ہے کہ وہاں پھر یہاں کے نتائج جو ہے وہاں ملے۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو یہاں کیا سزا ملے؟ ظاہر ممکن نہیں ہے،
اگر ایک آدمی کا قاتل ہو اور وہ بھی آپس میں برابر ہوں تو چلو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے ٹھیک گا، ہے، مگر اس نے 100 بندے قتل کیے ٹھیک تو ہے، پھر اس کو سزا کیا ملے؟ اسے سزا صرف آخرت میں ہی مل سکتی ہے۔ بالکل ایسے، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم فلاں عبادت کرو تو تمہیں اتنا بڑا اجر ملے گا، اس اجر کی اس دنیا میں گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اجر آخرت میں ہی ملے گا، ٹھیک ہے، جنت کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، اللہ کی رضایت کی صورت سبحان میں۔ اللہ، لہٰذا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بڑا اثر ہے جس کا ایک بہت چھوٹا حصہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ فرض کرے صدقے کا اس دنیا میں آپ کو صحیح سلامت رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے، بالکل ایسے، جبکہ یہ صدقہ جب خدا کے حضور جاتا ہے تو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن کیا جاتا بات، ہے۔ کیا بات، دعا انسان کو بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، مگر دعا اصل عبادت ہے۔ یقین، قیامت میں مومن احساس کرتا ہے کہ کاش میری دعائیں مستجاب نہ ہوئی ہوتی دنیا میں، اور ساری کی ساری رہ جاتی، قیامت میں اس آخرت کو کے لیے قیامت ذخیرے میں کی اس کا صورت میں صلہ مل ملتا، جاتی۔ ہاں، تو یہ اسلام جو ضابطۂ حیات جس کو کہتے ہیں، تو یہ صرف اس حیات کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اس جہان کے لیے ہے بالکل، کہ یہاں تو تیار ہونا ہے، یہاں تو انسان آمادہ ہوتا ہے، بالکل، یہاں تو انسان اس زندگی سے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، جی، تو اصل فائدہ اس کو خود آخرت میں ملتا ہے۔ تو آخرت کو پیش نظر رکھ کر، جی، قیامت کے حساب کتاب کو پیش نظر رکھ کے ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے، رسول کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں سرخرو ہونا ہے، مگر اس کے لیے تیاری بہت کم کرتے ہیں۔ ایسے ہی، ہم تو اپنے چھوٹے سے سفر کے لیے، ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بھی ہم نے گھر سے تھوڑی تو تیاری کی ہے نا، لباس پہنا ہے، وضو کیا ہے، تیاری کی ہے، تو ایک چھوٹے سے سفر کے لیے بھی تیاری ہوتی ہے، تیاری کرتے ہیں، کچھ تحقیق کی ہے، کچھ آیات و روایات کو دیکھا، کچھ کتابیں اور پڑھی، اگر ہم کہیں کسی کے گھر مہمان بن کے جانا ہو تب بھی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، تو ہمیشہ رہنے والے جہاں میں جانے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اگر اس تیاری کو پیش نظر رکھیں گے تو یقین جانیے کہ ہماری یہ دنیا خود بخود ٹھیک ہوگی، اور پھر ہمارا جہان آخرت بھی بالکل بہترین ہوگا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسے پہلو جو آپ سمجھتے ہوں رہ گئے ہوں اسلامی اخوت کے حوالے سے اور ناظرین کو بتانا ضروری ہو تو آپ ضرور بتائیے۔ بہرحال امید تو ہے کہ ڈسکشن ہماری بہت جامع رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم مزید اپنے میں تو سماجی رویے کی بات کروں گا، کیونکہ اسی سماجیات سے ہماری جو مذہبی زندگی ہے وہ بھی پھر ترتیب پاتی ہے، ایسے کہ دراصل ہم نے اپنی سماجیات کو اگر اسلام کے تابع نہیں رکھا تو پھر ہم بھٹک جائیں گے، جیسے کہ یورپ کا معاشرہ ہے کہ اس میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے کچھ ایسے نارمز ہیں کہ جنہوں نے اس سوسائٹی کو خراب کر رکھا۔ اور علامہ صاحب کی کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہم اپنی سوسائٹی کے بارے میں جو اتنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اندر کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، جیسے ہمارا فیملی سسٹم ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی، فیملی سسٹم وہاں نہیں ہے، بالکل وہ لوگ اس کو ترستے ہیں، وہاں ہر بندہ تنہا ہے، تنہا، بالکل ایسے، وہاں ہر بندہ تنہائی کا شکار ہے، نفسیاتی مریض ہیں، کیوں خودکشی کی شرح کیونکہ زیادہ اکیلے ہے، خودکشی کی شرح اسی لیے زیادہ ہے، سائیکارٹک لوگ وہاں پر زیادہ ہیں، اچانک کوئی بندہ اٹھتا ہے، سکول میں گھستا ہے اور 50 لوگوں کو یا 20 بچوں کو قتل کر دیتا ہے، ایسے تو یہ ان کی وہ اندر کا جو سائیکارٹک ڈس آرڈر ہے نا، وہ یہ سامنے ظاہر آتا کرتا ہے، ہے۔ بالکل۔ اچھا پھر دیکھیں کہ انہوں نے عورت کو جتنی مادر پدر آزادی کوئی دی ہے، عزت نہیں ہے اب اس آزادی پر وہ خود پریشان ہے۔ عورت کا جو آزاد ماڈل یورپ میں موجود ہے وہ بذات خود عورت کے لیے بھی کتنا زیادہ بالکل، تو دیکھیں یعنی اس حالات کو، ان چیزوں کو دیکھیں اور اب دیکھیں مسلمان باعزت تو خواتین نہیں کو ہے، کتنے بلیسڈ ہیں۔ عورت آنرڈ تو نہیں ہے اس معاملے میں کہ جس طرح عورت کو آپ نے آزاد کیا، وہ نیم برہنہ ہو کر محفل میں کھڑی ہے، اس سے عورت کی کوئی عزت بڑھ رہی ہے؟ یقینی طور اسلام نے عورت کو ایک بہت عزت والا مقام دیا ہے۔ تو پیغام ایڈ کر دیجئے ناظرین کے لیے۔ پیغام صرف یہ ہے کہ میں تو بار بار اسی بات پہ زور دوں گا کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اندر کے شر کو پہچانیں، بالکل، اپنی جو بے قیدگیاں ہیں ان پر بڑی کڑی سی نظر رکھیں، اپنا کڑا سا محاسبہ کریں اور اس کو درست کریں۔ کیا بات ہے جی۔ علامہ فدا حسین صاحب، آپ کا پیغام ناظرین کو؟ یہی کہ خلاصہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو، اپنے رسول کو راضی کریں۔ کیا بات، کیا بات، کس بات پہ وہ راضی ہوتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ بالکل، اگر ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے نبی کو راضی رکھ سکیں تو ہم
दोनों ज़िंदगी में कामयाब हैं। बहुत खूबसूरत बात। यकीनन बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन इंतहाई अहम आज का टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई और स्पेसिफ़िक अगर मैं कहूँ तो जिन 7 बुनियादी हकूक़ का हमारे मेहमानों ने ज़िक्र किया, अगर उस पे हम अमल करना शुरू कर दें, हमारे अल्लाह और उसका रसूल किस बात से राज़ी होता है वो अमल अपना लें, उस तरह की अपनी शख्सियत बना लें, तो यकीनन आज इस मुआशरे में या इंडिविजुअली हमारी ज़िंदगी में जो बिगाड़ है उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है। आज के दिन यही हम दुआ करते हैं कि आज इतनी भी खूबसूरत डिस्कशन हुई, अल्लाह पाक हम सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इख्तितामी कलाम हम कारी इनामुल हक से ज़रूर सुनेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए कारी साहब। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, गुलाम ज़ग़र रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़ग़र रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए।